परवीन की नंद को कुछ लोग देखने आए थे और वो मेहमानों के लिए खाना बना रही थी कि तभी परवीन के बच्चे ने बोटी खाने की जिद शुरू कर दी। और मेहमान इसे देखकर चहमंगोइयां करने लगे कि कितना बदतमीज बच्चा है। और जब परवीन ने बच्चे को बोटी दी तो सास ने जूते से दोनों को पीटना शुरू कर दिया और मेहमान उठकर चले गए। तो नंद गालियां देने लगी कि भाभी तो मेरा रिश्ता नहीं होने दे रही। कुछ दिन बाद एक और रिश्ता आया तो परवीन ने खाना बनाने से इनकार कर दिया। तो इसकी नंद ने खाना बनाकर मेहमानों को दिया तो इसका पसीना छूट गया, क्योंकि जल्दी जल्दी खाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेती हूँ इससे पहले कि गुड्डू आ जाए। फिर अम्मी और छोटी लड़ना शुरू कर देती हैं। गुड्डू अच्छा खाना मांगता है और मैं इसे अच्छा खाना खिला नहीं सकती, जबकि घर में तो हमारे लिए अच्छा खाना होता ही नहीं है। अपने आप से बातें करते हुए परवीन ने हांडी में लकड़ी का चम्मच डाला तो सालन की खुशबू पूरे सहन में फैल गई। छत से लटका पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और चूल्हे की आंच से कमरे का दर्जा हरारत बढ़ चुका था। पसीने की बूंदें इसके माथे से बहकर गालों तक आ रही थीं, मगर इसके हाथ रुके नहीं। इसे मालूम था कि आज नंद के रिश्ते वाले आ रहे हैं और अगर खाना जरा सा भी खराब हो गया तो सास की बातें कई दिन तक खत्म नहीं होंगी। सालन के साथ इसने पुलाव चढ़ाया और रोटियां बनाने के लिए चकला बेलन निकाल लिया। बाहर सहन में गुड्डू बैठा था जो बार बार माँ को आवाजें दे रहा था। अम्मी मुझे भूख लग रही है, अम्मी जरा बोटी दे दो ना, मैं सालन खाना चाहता हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरी भूख तो मजीद बढ़ती जा रही है। परवीन ने प्यार से आवाज लगाई, बेटा मेहमान आ जाएं, फिर सबके साथ खाना खाएंगे। मगर बच्चा जिद पर उतर आया। वो उठकर किचन के दरवाजे पर आ गया और रोने लगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता था कि अच्छा खाना जब बन जाएगा तो माँ इसे लेकर कमरे में बंद हो जाएगी, मेहमानों के साथ बैठकर नहीं खाने देगी। परवीन ने चूल्हा हल्का किया और इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अच्छा भी देती हूँ। मगर उसी लम्हे दरवाजे से सास अंदर आई। इनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि मेहमानों के सामने तमाशा लगवाना है क्या? बच्चे को जरा भी अदब नहीं सिखाया। परवीन ने कुछ कहना चाहा, मगर इतने में बाहर से नंद की आवाज आई कि मेहमान आ गए हैं। परवीन ने जल्दी से बच्चा उठाकर कमरे में बिठाया और खाने के बर्तन संभालने लगी। नंद ने नया सूट पहना हुआ था, चेहरे पर मुस्कुराहट मगर आंखों में घबराहट थी। इसकी नई जिंदगी का बाब शुरू होने वाला था, इसलिए थोड़ा डर रही थी। सास बार बार परवीन को देखकर इशारे कर रही थी कि कोई गलती ना हो। मेहमान बैठ गए तो परवीन ने खाना पेश किया। खाने की मेज पर सबने तारीफ की कि सालन बहुत अच्छा है। मगर इसी दौरान परवीन का बच्चा फिर बाहर आ गया और बोटी की जिद करने लगा। इसने एक प्लेट में से बोटी उठाने की कोशिश की तो मेहमानों के चेहरे बदल गए। एक खातून ने दूसरे के कान में सरगोशी की कि ये कैसा तरबियत याफ्ता बच्चा है, जरा तमीज नहीं सिखाई गई, या फिर यहाँ पर बच्चों को कुछ खाने को दिया ही नहीं जाता। सोच समझकर यहाँ रिश्ता करना, अच्छी तरह से सब कुछ देखभाल कर, क्योंकि जिस घर के बच्चे ऐसे बदतहजीब हों वो बड़ों की तरबियत बताते हैं कि बड़े खुद कैसे हैं, और ये लड़की तुम्हारे आने वाली नस्लों की परवरिश कैसे करेगी। परवीन ने शर्मिंदगी से बच्चे को पीछे किया और जल्दी से इसके लिए अलग बोटी निकाली। अभी इसने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि सास ने जूता उठा लिया और सबके सामने परवीन और बच्चे को मारने लगी। मेहमान औरतों की बातें सुनकर सास की बस हो चुकी थी। कहने लगी, तुम्हें जरा तमीज नहीं है? बार बार कहा था कि ऐसी कोई गलती मत करना और अपने इस भूखे बच्चे को भी कमरे में बंद रखना, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बेटी का तमाशा बनाकर शायद तुम्हें खुशी मिल गई हो। परवीन के आंसू निकल आए। वो सिर्फ इतना कह पाई कि अम्मा मेहमान देख रहे हैं, मगर सास की जबान न रुकी। पूरे घर में जूते की आवाज गूंज रही थी। मेहमान एक दूसरे को देखकर उठ खड़े हुए और खामोशी से दरवाजे की तरफ चल पड़े, मगर जाने से पहले उन्होंने कहा कि शुक्र है हमने ऐसे घर में रिश्ता नहीं किया
جہاں پر کسی کو تمیز یا تہذیب ہی نہیں ہے۔ اس بچے نے ثابت کر دیا کہ اس گھر کے بڑے کیسے ہیں۔ نند نے ان کے جاتے ہی رونا شروع کر دیا اور ماں سے بولی کہ دیکھ لیا آپ نے، یہ عورت میری زندگی برباد کر دے گی۔ پروین فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بچے کے گال سرخ ہو چکے تھے اور ساس مسلسل کوسنے دے رہی تھی کہ بدقسمت بہو میرے نصیب میں آئی ہے۔ شام ڈھلے جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے تو پروین نے چپکے سے بچے کو گود میں لیا، اس کا ماتھا چوما اور آہستہ آواز میں کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غم کے ساتھ ساتھ خاموش عزم بھی تھا۔ اگلے دن ساس نے پورے محلے میں بات پھیلا دی کہ بہو کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ نند کا موڈ بگڑ گیا اور ہر بات پر تانا دینے لگی۔ کہنے لگی بھابھی آپ کی اپنی زندگی تو روکھی پھیکی ہے، لیکن آپ نے میری زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا جب ہم آپ کو پسند کر کے اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئے تھے۔ آپ کی اور آپ کے بچے کی منحوسیت پتہ نہیں میری زندگی کا نیا آغاز ہونے بھی دے گی یا نہیں۔ کچھ دن گزرے تو ایک اور رشتہ آیا۔ گھر میں پھر سے تیاری ہونے لگی۔ اس بار پروین چپ تھی۔ ساس نے کہا کہ جا، آج بھی کھانا تو ہی بنائے گی، مگر پروین نے آہستہ سے کہا کہ میں نہیں بنا سکتی، میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ ساس کے قدم رک گئے۔ انہوں نے غصے سے پوچھا، کیوں نہیں بنا سکتی؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کسی کام کے لیے نہ کہنے کی؟ بھول گئی ہو کہ میری وجہ سے اس گھر میں ہوں، تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مگر پروین نے نظریں جھکائے رکھیں۔ امی، آپ کچھ بھی کریں لیکن آج کا کھانا میں نہیں بنا سکتی۔ اس کے لہجے میں عجیب ٹھہراؤ تھا، جیسے دل میں کچھ فیصلہ کر چکی ہو۔ نند نے آگے بڑھ کر کہا کہ کوئی بات نہیں امی، میں خود بنا لوں گی۔ ساس نے بھی خاموشی اختیار کر لی، مگر ان کے چہرے سے غصہ جھلک رہا تھا۔ دن کے وقت نند نے کچن سنبھال لیا۔ اس نے بڑے اعتماد سے سالن چڑھایا، بوٹیاں تلی، خوشبو پھیلنے لگی۔ پروین دور بیٹھ کر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں کچھ عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وقت خود جواب دینے والا ہو۔ مہمان شام کے وقت آ گئے۔ نند نے خود کھانا پیش کیا۔ پہلے نوالے کے ساتھ ہی ایک لڑکی نے چہرہ بنایا اور جلدی سے پانی مانگا۔ دوسری عورت نے پوچھا کہ سالن میں کیا ڈالا ہے؟ نند کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ساس نے جلدی سے ایک نوالا منہ میں ڈالا تو ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ سالن میں نمک اتنا زیادہ تھا کہ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ پروین چپ چاپ صحن کے کونے سے سب دیکھ رہی تھی۔ نند کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ مہمانوں نے پلیٹیں ایک طرف رکھ دیں اور صاف کہہ دیا کہ شاید کھانا کسی بچے نے بنایا ہے۔ نند نے جلدی سے وضاحت دی، مگر بات بن نہ سکی۔ مہمان اٹھے اور کہنے لگے کہ ہمیں سوچنے کا وقت چاہیے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے نکلے، ساس نے نند کی طرف دیکھا مگر بولی نہیں۔ نند نے نظریں جھکا لیں۔ پروین وہاں سے اٹھی اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ جانے سے پہلے مہمان خواتین کی سرگوشیاں سن چکی تھی۔ سبھی کہہ رہی تھیں، اتنی پھوہڑ لڑکی کو کبھی بھی اپنے گھر کی بہو نہ بنائے۔ غضب خدا کا، جسے سالن بنانے کی تمیز ہی نہیں ہے، وہ پورے گھر کو کیا خاک سنبھالے گی؟ ہمیں اپنی آنے والی زندگی برباد نہیں کرنی، اور نہ ہی اپنے بیٹے سے کسی قسم کا بدلہ لینا ہے کہ اس قسم کی لڑکی کو بہو بنائے۔ نند سوچنے لگی، کاش میں نے بھابھی کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کیا ہوتا۔ گڈو نے ایک بوٹی ہی تو مانگی تھی، اسے مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھلا دیتی تو وہ اس قسم کا کم عقلی والا کام نہ کرتا۔ ظاہری سی بات ہے، جب بچے کو بھوک لگے گی تو وہ کھانا ہی مانگے گا، اور جب کھانا نہیں دیا جائے گا اور سامنے رکھ دیا جائے گا تو وہ جھپٹ پڑے گا کھانے پر۔ پہلی بار اس نے اپنے بھتیجے کے لیے پھپھو بن کر سوچا تھا، کیونکہ آج بھابھی نے بھابھی ہونے کا فرض نبھانے سے انکار کر دیا تھا۔ نند کو خیال آنے لگا کہ بھابھی اسے کتنا پیار کرتی تھی، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی کہہ کر اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی، اس کی ساری فرمائشیں پوری کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کچن میں جا کر کھانے نہیں بنائے تھے۔ بھابھی کی شادی سے پہلے جو کام کر لیے تھے۔ بھابھی کے آنے کے بعد وہ بالکل ہی کام چھوڑ چکی تھی اور کبھی بھی بھابھی نے اس بات کو جتایا نہیں تھا۔
وہ بھی سب کام بھابھی پر چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آج اسے کچھ بھی نہیں کرنا آیا تھا۔ پہلے جو بھی رشتے والے آئے تھے وہ کم از کم اس بات پر انکار کر کے نہیں گئے تھے کہ کھانا اچھا نہیں بنا۔ بھابھی نے ہمیشہ اس کی عزت رکھ لی تھی، مگر اب جیسے ہی بھابھی پیچھے ہٹی تھی تو پہلی بات پر ہی اس کی بےعزتی ہو گئی تھی۔ اب ماں بیٹی دونوں ہی پروین کے بارے میں سوچ رہی تھیں، جبکہ پروین نے اپنے کمرے کی بتی بند کی اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگی کہ انسان جب ظلم سہتا ہے تو اس کا دل پتھر نہیں ہوتا بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ آج کے دن اس نے ایک بار بھی زبان نہیں کھولی، مگر اس کی خاموشی نے سب کے دلوں میں ایک عجیب سا اثر ڈال دیا تھا۔ نند اپنے کمرے میں جا کر رو رہی تھی۔ وہ پہلی بار اپنی غلطیوں کا بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ بیمار پڑی تھی تو پروین رات بھر جاگ کر اس کے لیے چائے بناتی رہی تھی، اس کا خیال رکھتی رہی تھی۔ جب کالج کی فیس دینے کی بات آئی تھی تو پروین نے اپنے زیور بیچ دیے تھے تاکہ چھوٹی کی تعلیم رکے نہیں، اور آج وہی چھوٹی اس پر الزام لگا رہی تھی کہ وہ منحوس ہے۔ بھائی کے جانے کے بعد سب نے اپنے رنگ بدل لیے تھے۔ پروین کا شوہر مر چکا تھا، اسے ٹی بی کی بیماری ہوئی تھی جس نے اس کی جان لے کر ہی چھوڑی تھی۔ بہت زیادہ علاج کروایا تھا مگر وہ صحت یاب نہیں ہو سکا تھا۔ جیسے ہی پروین کا شوہر فوت ہوا تھا تو ساس نند کا رویہ پروین کے ساتھ بدل گیا تھا۔ آدھا گھر پروین کے نام تھا اور 2-3 دکانیں بھی پروین کے نام تھیں، اس لیے پروین یہاں پر موجود تھی، ورنہ شاید ساس نند اسے اس کے بچے سمیت گھر سے بھی نکال دیتی۔ ساس نند کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر بھی پروین نے کبھی ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر ان کی خدمتیں کرنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تو یہ گھر الگ کروا لیتی یا اپنا حصہ بیچ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، مگر اس نے اپنے سسرال والوں کی عزت پوری دنیا کے سامنے رکھی تھی۔ سب کو یہی بتایا تھا کہ ساس اور نند اس کا بے حد خیال رکھتی ہیں اور اپنے بھتیجے اور پوتے سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اس نے کبھی بھی اپنے سسرال والوں کا برا نہیں سوچا تھا، مگر افسوس یہ ہوا تھا کہ ساس نند دونوں ہی اسے منحوس سمجھنے لگی تھیں۔ اگر چھوٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس میں پروین کا کیا قصور تھا؟ اس میں بھی شاید خدا کی کوئی مصلحت تھی، مگر وہ دونوں سرگوشی میں باتیں کرتی کہ پروین کی منحوسیت کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا۔ پروین کا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ وہ صبر کر لیا کرتی تھی، مگر آج جب گڈو کے چہرے پر ساس نے جوتے سے مارا تھا تو وہ صبر نہیں کر پائی تھی۔ گڈو اس کی اکلوتی اولاد تھا، اس کے پیارے شوہر کی آخری نشانی تھا۔ اس کے چہرے کے زخموں کے نشان اس کے دل کو تڑپا رہے تھے۔ ایسا انسانیت سوز سلوک شاید ہی کسی نے کسی کے ساتھ کیا ہو جیسا اس کی ساس نے ان ماں بیٹے کے ساتھ کیا تھا۔ ایک بوٹی تو ہی کھائی تھی، کون سا کسی کی جان لے لی تھی؟ اگر اسے پہلے سے کھانا دے دیا جاتا تو شاید وہ یہ حرکت نہ کرتا، مگر ساس اور نند نے اسے بچہ سمجھنے کی بجائے منحوس ہی سمجھ لیا تھا۔ یہ بات پروین سے برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایک سائڈ پر ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ دکانوں کا کرایہ خود وصول کرے گی اور اس پورشن کو الگ کروا کر اوپر والے پورشن میں بھی کرایہ دار رکھ کر وہ اپنے اور اپنے بیٹے کی تمام ضروریات خود پوری کرے گی۔ وہ اپنی ساس اور نند سے الگ ہو جائے گی تاکہ وہ لوگ بھی دکھی نہ ہوں، نند کا رشتہ بھی اچھی جگہ پر ہو جائے اور وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ اپنے بچے کی پسند کی زندگی گزارے۔ اب جب اس نے ان کے سدھرنے کی امید چھوڑ دی تھی تو وہ دونوں اس کا احساس کر رہی تھیں اور اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کا ماحول بدلا بدلا سا تھا۔ ساس کے چہرے پر بھی ندامت کی ایک ہلکی جھلک تھی، مگر ان کے غرور نے انہیں بولنے نہیں دیا۔ نند نے کچن میں جا کر برتن دھونا شروع کیے۔ پروین حسب معمول اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی تاکہ اسکول بھیج سکے۔ گڈو کے چہرے پر زخموں کے نشان ابھی تک ہلکے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ پروین نے آئینے میں اپنی پرچھائی دیکھی تو دل بھر آیا، مگر آنسوؤں کو پی لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسو کمزوری بن جائیں گے۔ دوپہر کو ساس نے آواز دی کہ بازار جانا ہے۔ پروین نے خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ راستے بھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر واپس آئیں تو نند صحن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار بھابھی کے لیے پانی کا گلاس بھر کر دیا۔ پروین نے چونک کر دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔
شام تک گھر کا ماحول نارمل ہونے لگا تھا، مگر پروین کے دل میں اب بھی ایک خلاصہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ وقت ضرور سب کو دکھائے گا کہ اس کے صبر کی قیمت کیا ہے۔ 2 دن بعد محلے کی ایک عورت آئی۔ وہ ساس کی پرانی سہیلی تھی۔ کہنے لگی، بہن تمہاری بیٹی کے لیے میرے رشتہ داروں میں ایک اچھا رشتہ ہے، نیک لوگ ہیں، لڑکا بھی شریف ہے۔ ساس نے فوراً ہاں کر دی۔ پھر سے تیاری شروع ہو گئی۔ اس بار نند کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خوف تھا۔ اس نے بھابھی کے پاس جا کر آہستہ سے کہا، بھابھی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اس بار آپ ہی کھانا بنا لیں۔ پروین نے نرمی سے کہا کہ نہیں چھوٹی، اس بار تم ہی بناؤ، میں بس تمہارے ساتھ رہوں گی تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ جب شام ڈھلی تو مہمان آ گئے۔ اس بار نند کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کھانا بہترین بنا تھا۔ پروین نے چپکے چپکے ہر چیز درست کر دی تھی۔ مہمانوں نے تعریف کی، بات چلی تو لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہم ایک دن بعد سوچ کر جواب دیں گے۔ نند کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ساس بھی خوش ہوئی۔ رات کو پروین کمرے میں گئی تو نند دروازے پر آئی اور آہستہ سے بولی، بھابھی آپ برا نہ مانیں، مگر آج آپ نے میری عزت رکھ لی۔ اگر آپ ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں پھر سے سب بگاڑ دیتی۔ پروین نے صرف اتنا کہا کہ نندوں اور بھابھیوں کے رشتے میں عزت دونوں کی ہوتی ہے، جب ایک گر جائے تو دوسرا سنبھال لے تو گھر بچ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد رشتے والوں کا پیغام آیا کہ انہیں لڑکی پسند ہے۔ ساس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پورے گھر میں خوشی کی فضا تھی، مگر پروین کے دل میں ایک الگ سا سکون تھا۔ اس نے چپکے سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حالات بدلنے لگے ہیں۔ نند اب اکثر اس کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی، گڈو کے ساتھ کھیلتی تھی اور کبھی کبھی اس کے لیے ٹافیاں بھی لاتی تھی۔ پروین کو حیرت ہوتی، مگر دل ہی دل میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بیٹے کا ددھیال اسے محبت دینے لگا تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا تو ساس نے محلے بھر میں مٹھائی بانٹی، مگر جس دن منگنی کی تقریب تھی اس دن ایک غیر متوقع بات ہو گئی۔ لڑکے والوں نے شرط رکھی کہ شادی کے بعد لڑکی کے گھر والے زیادہ میل جول نہیں رکھیں گے۔ ساس نے فوراً ہاں کر دی، مگر نند نے کہا کہ نہیں امی، اگر میں شادی کے بعد واپس آنا چاہوں تو آپ مجھ سے ملاقات تو کر سکیں گی نا؟ ساس نے تلخی سے کہا کہ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے سسرال کی ہو جاتی ہیں۔ نند کا دل ڈوب گیا۔ پروین نے یہ سب سنا تو اس کے دل میں درد اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ بیاہ کر آئی تھی تو ساس نے کہا تھا کہ اب تمہارے میکے کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے نند کو تسلی دی کہ بیٹی کا گھر بس عزت سے ہونا چاہیے، باقی سب خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ منگنی والے دن پروین نے نند کو تیار کیا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب مہمان تعریف کر رہے تھے۔ گڈو نے پھپھو کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کا اچھا شوہر دے۔ یہ سن کر نند کی آنکھیں بھر آئیں، مگر تقریب کے اختتام پر ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ ایک عورت مہمانوں میں سے اٹھی اور بولی کہ میں اس خاندان کو جانتی ہوں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بیٹے کی پہلے 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا بہت بد مزاج ہے۔ ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، نند کا دل بیٹھ گیا۔ پروین فوراً آگے بڑھی اور عورت سے پوچھا کہ آپ کو یقین تو ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں ان کی خالہ کی جاننے والی ہوں۔ ساس کچھ بول نہیں سکی۔ لڑکے والے فوراً وضاحتیں دینے لگے، مگر بات پھیل گئی۔ تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی رشتہ ایک بار پھر ٹوٹ گیا، مگر اس بار کسی نے پروین کو قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ نند ماں کی گود میں گر کر رو پڑی اور کہا کہ امی، بھابھی بری نہیں ہیں، وہ تو ہماری عزت بچاتی رہیں۔ ساس خاموش بیٹھی رہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پروین کے لیے یہ لمحہ کسی جیت سے کم نہ تھا، مگر اس نے سر جھکا کر کہا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ رات گئے، ساس نے پروین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پروین نے دروازہ کھولا تو ساس نے دھیرے سے کہا کہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، تم نے کبھی زبان نہیں کھولی، تم جیسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ پروین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ساس نے گڈو کو گود میں لیا اور کہا کہ اب یہ بچہ میرا بھی بیٹا ہے۔ گھر کا ماحول یکدم بدل گیا۔ نند اور پروین میں ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ صبح جب سورج نکلا تو پروین نے پہلی بار ہنستے ہوئے کھانا بنایا۔
صحن میں گڈو کھیل رہا تھا، ساس قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور نند اپنی بھابھی کے ساتھ چائے بنا رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کسی کے صبر کو کمزوری نہ سمجھو، کیونکہ جو لوگ ظلم سہ کر بھی خاموش رہتے ہیں، ان کے اندر اللہ کی خاص طاقت ہوتی ہے۔ وہ بولتے نہیں، مگر وقت ان کی سچائی کو خود ثابت کر دیتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں پر ہنسنے والے اکثر خود انہی راستوں پر گرتے ہیں جہاں کسی اور کو گراتے ہیں۔ نرمی اور برداشت انسان کو وہ عزت دلاتی ہے جو سختی اور غرور کبھی نہیں دے سکتی۔ پروین کی خاموشی نے سب کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ خاموش آنسو کبھی رائگاں نہیں جاتے۔ وہ ہمیشہ انصاف مانگتے رہے اور اللہ انصاف دینے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔